बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में एक बार से फिर से आप सबका खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो मेजर रजा साहब के लिए होंगे, वो हमारी ऑडियंस की तरफ से भी हैं, हमारी तरफ से भी हैं, और इसका मकसद यही है कि हम अपने पाकिस्तानियों को ये बात बावर करवा सकें, उनका माइंड क्लियर कर सकें कि हम इंडिया को जितना भी डीप डिग करते हैं तो हमें वहां से ऐसा कुछ मिलता है जो शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता। सर, इसमें मेरा एक ज़िमनी क्वेश्चन भी ले लीजिए। जी जी। वैसे इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 20-22-24 करोड़ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत चंद परसेंटेज में बनते हैं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, जबकि अगर हम यही देखते हैं कि यूएई में 7% जो है वो हिंदूज हैं और बाकी मुस्लिम्स हैं, वहां पर खतरे में नहीं है। यानी कि जो ऐसे ममालिक हैं, या मुस्लिम कंट्रीज की आप मिसाल लें, सऊदीया ले लें, आप ओमान ले लें, आप कतर वगैरह ले लें, जहाँ पर हिंदू वहां पर रहते हैं, तो वहां पर इन्हें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं। जहां पर 15% यानी हिंदुस्तान में मुस्लिम्स हैं, वहां पर इन्हें क्यों खतरा पाकिस्तान मुस्लिम से लगता है? अच्छा, ये ना आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगले दिन किसी प्रोग्राम में इनके एक हिंदू डॉक्टर साहब थे और उन्होंने कहा कि जी देखें, पाकिस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी जो है वो 20-22% थी, जो कि अभी घट के 1% रह गई है। तो मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो सारा कुछ। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो जब आप तफसील से उन नंबरों को देखेंगे तो ये आपकी इस इंडियन मीडिया की महारत की मिसाल बड़ी फिट आएगी। तो प्लीज याद रखें, 1947 में पाकिस्तान का मतलब था बांग्लादेश जमा पाकिस्तान, मतलब एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क वजूद में आ गया था इस सरजमीन के ऊपर। तो हिंदुस्तान ने यह गुनाह भी किया एज ए हिंदू कि इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो मुसलमान मुल्क बना था उसका इन्होंने बंटवारा किया, और उसके ऊपर ये आज भी फख्र करते हैं। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि आज बांग्लादेश उधर ही पहुंच गया कि जिधर पाकिस्तान कहता था कि होना चाहिए। बहरहाल, अब मुत्तहिदा जो पाकिस्तान था कि जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल था, तो जो मगरबी पाकिस्तान जिसमें आप और मैं रहते हैं, यहाँ पे हिंदुओं की तादाद थी 1.6%, और ये तादाद 1951 का जो पहला सेंसस हुआ था उसमें रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो वो आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद 20-22% इसलिए बताता है कि उसमें वो 22% बांग्लादेश के भी शामिल करता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी क्योंकि वो बंगाल और वो सारा हिस्सा उनके साथ लगता था। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में यहां पे जो हिंदू थे 1941 में ज्यादा थे, 10%। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो 50 लाख हिंदू जो है यहां से माइग्रेट करके हिंदुस्तान चले गए। तो हमारे पास 1951 में 1.6% थे, और 2023 में जो सेंसस हुआ है उसमें 2.15% या 2.13% है। तो आप ये समझें, अब प्रोपेगेंडा वो क्या करते हैं? प्रोपेगेंडा वो ये करते हैं कि आप टाइप करें ना सर्च, जिस तरह आजकल आप स्मार्ट बच्चे बच्चियां हैं, आप कहेंगे हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 1947, तो वो आपको बताएगा 20%। क्यों? कि वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों को जमा करके बता रहा है, और ये उसको ऐसे स्वीटली कि देखें जी पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई लेकिन देखें पाकिस्तान में इन्होंने घटा। तो ये झूठ जो ये बोलते हैं, तो ये जो मैं बड़ी अदब के साथ आपसे ये कहूंगा कि मुहावरे ना उम्र हजारों साल में बनते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने ये जो मुहावरा बनाया था कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने ये मुहावरा बनाया था। वो इसलिए मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। ये आपने जो रेफरेंस दिया है कि अब हर इंडियन मेरे साथ अगर कोई बात करता है वो यही करता है जी, फोर्स कन्वर्जन हो रही है जी, कि 23% 1947 में थे और अभी जाकर जो है वो 2% पे रह गए हैं। और ये रेफरेंस कोट करते हैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह का, जो उन्होंने CAA जब ये लागू करने वाले थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो है वो हिंदूज, जैन्स और ये सिख्स जो हैं इन सबको हम वापस लाएंगे और प्रायोरिटी बेसिस पर इन्हें हम सिटीजनशिप ऑफर करेंगे। तब वो बयान था पार्लियामेंट में अमित शाह का, जिसमें उसने ये रेफरेंस दिया था कि 1947 में जी 23% थी और अब 2% रह गई है। ये तो ये मीन्स के उन्हें ये नहीं पता कि उनका इंटीरियर मिनिस्टर पता है
عمر میں آپ کی اس معصومیت اور سادگی پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. انہیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. آپ سن Exactly, انہیں لیجیے. پتا ہے. سنیں انہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب میں نے دوبارہ پروگرام کیا اور میں نے ان کے سامنے رکھا کہ جناب یہ 19 اور بائی دا وے 1941 میں برٹش نے بھی سینسس کیا تھا. اس میں بھی انہوں نے اس ٹائم پہ بنگلہ دیش میں 28% تھی ہندوؤں کی تعداد. یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس میں 12-15% تھی. لیکن 1951 میں جو سینسس ہوا اور جو مائگریشن کے نمبرز ہیں کہ جو مطلب 1947 میں ریکارڈڈ ہے کہ کتنے مسلمان ادھر آئے اور کتنے ہندو یہاں سے وہاں پہ گئے, وہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں ان نمبر سے جو 1951 میں سینسس میں کاؤنٹ ہوئے. لیکن کمال یہ دیکھیے کہ ان ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ کہا, بجائے اس کے, پہلے بڑے انٹلیکچوئل تھے, بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ میں نمبرز کو مانتا ہی نہیں ہوں, پاکستان ہے ہی ایسا. بھئی دیکھیں نا, پھر آپ آ گئے نا اپنی اصلیت کے اوپر. تو اس لیے میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو اتنا معصوم نہ سمجھیں. یہ پلوامہ کا اٹیک جو 2019 میں ہوا تھا وہ بی جے پی کی سرکار بنوانے کے لیے, اس میں جان ڈالنے کے لیے ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے اپنے 44 پتہ نہیں 70-80 لوگ جو ہیں سی پی آر ایف کے, وہ NH-44 جو ان کی مشہور وہ ہے ہائی وے, اس کے اوپر انہوں نے مروا دیے. اور یہ میرا اگلا کوشچن تھا, یہی میرا اگلا کوشچن تھا. سادہ نہیں ہے. امیت شاہ صاحب کو بھی بڑی اچھے طریقے سے پتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل بولے, اور نمبرز میں کبھی ہندو کو بولا نہ لیجئے گا. نمبرز کا تو وہ ماسٹر ہیں, مطلب وہ نمبرز کے اوپر بالکل غلط نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے, مطلب مے بی یو اسٹل بلیو دیٹ, لیکن میری کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ یہ باتیں بے وقوفی میں نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی میں یہی بتا رہا تھا کہ اگر انٹیریئر منسٹر یہ بیان دیتا ہے اور سارے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ خود سے سرچ نہیں کر سکتے کہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آج کل یہ سارا 1951 کا سینسس بھی ہمارے سامنے ہے, 81 کا بھی ہے, 72 میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. تو سر میرا اگلا کوشچن بھی جو آپ نے ابھی بات کی پلوامہ اٹیک کے بارے میں, میرا یہ سوال تھا کہ ہم نے کبھی پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ہم بجلی کے مسائل پر بات کرتے ہیں, ہم بے روزگاری پر بات کرتے ہیں, ہم گھروں پر بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے گھر دیں گے, روٹی کپڑا مکان, اور اس طرح کے دوسرے نعرے وغیرہ ہوتے ہیں یا سلوگنز ہوتے ہیں. تو بھارت میں ہمیشہ سے الیکشن جب بھی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ان کا رولا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہ پاکستان کے نام پر الیکشن لڑتے ہیں, اور جو ہندوتوا کی جو پارٹیز ہیں جو اس کا پرچار کرتی ہیں یا جو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہیں جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی ہو گئی, اس سے ملتے جلتے جو پارٹیز ہیں وہ اسی پاکستان کے نام پر اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو کیا ڈفرنس ہے پاکستان میں اور پھر انڈیا میں کہ ہم الیکشن اپنے مسائل پر لڑتے ہیں اور وہ الیکشن پاکستان کے نام پر لڑتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, ایک اب یہ میری اپنی رائے ہے, ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. سائیکولوجیکل فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ ہندو سوسائٹی کو دیکھیں تو اس میں درجے ہیں نا, وہ کاسٹ سسٹم جس کو کہتے ہیں, برہمن سے شیور تک. بالکل ہاں, جو برہمن سے لے کے برائے مہربانی اس میں ترمیم کر لیں کہ اس میں دلت تک ہے. پلیز دلت تو کہتے ہیں یہ اورنا ہے, یہ تو باہر سے آؤٹ سائڈر ہے. آپ دلت اور شودر کو ایک سمجھ رہے ہیں. وہ نہیں ہے بالکل. سمجھیے, برہمن جو ہے نا وہ ہے جی سر, جو ان کا پنڈت ہے, ان کا مطلب جو بتانے والا وہ ہے برہمن. پھر ان کے شتریاں ہیں کہ جو لڑائی کرتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں اس کو بازو جو ہے. پھر ان کا پیٹ ہے, ٹھیک ہے, جو وشو ہے میرا خیال ہے. اور اس کے بعد اس میں آتے ہیں یہ جو تاجر ہیں, یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مرچنٹس ہیں, کہ یہ اس کے اندر آتے ہیں, اور اسی میں انہوں نے مودی صاحب کو بھی شامل کیا ہوا ہے. پھر ہیں شودر کہ جو لیبر ہے, جو فارمر ہے, جو چوکیدار ہے, وہ پاؤں اور مطلب جو ہے نا نیز سے نیچے ہے. لیکن پھر ہے دلت, اور دلت جو ہے وہ زمین ہے, اور دلت کا مطلب ہے اچھوت. اچھوت کا مطلب ہے کہ وہ میری طرف دیکھے تو میں پلیت ہو جاؤں گا, اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے میری طرف. اگر آج بھی رپورٹس ہیں, مطلب میری نہیں ہے, بی بی سی کی ہیں, اور یہ انڈین آڈینس اس پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خامخواہ دلت کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. لیکن ہر چوتھا ہندو, ایوری فورتھ ہندو از اے دلت. پلیز سمجھیے اس بات کو. ایوری تھرڈ ہندو جو ان کی قید میں ہے
یا پرزنر ہے وہ دلت ہے. تو کین یو امیجن اے سوسائٹی کہ جس میں 33% جیل میں جو ہیں یا قید میں جو ہیں وہ دلت ہیں, 25% جو ہیں وہ دلت ہیں کہ وہ ان کا کام ہے گٹر صاف کرنا, مطلب وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. تو میں جو آپ کو وہ مجھے اب یاد نہیں رہا کہ آپ کا کوشچن کیا تھا. میں الیکشن کے بارے میں بات کر رہا تھا پاکستان کے نام. تو اب جب مسلمان آپ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں مسلمان میں کمال یہ ہو جاتا ہے کہ جو میرا خیال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مطلب میں کہوں گا کہ اسلام کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, جو آخری پیغمبر تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہ کسی عربی کو اجمی پر اور نہ کسی اجمی کو عربی کے اوپر فوقیت ہے, تم سب برابر ہو. یہ ایک ریولوشنری کانسیپٹ تھا کہ تم سب برابر ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جب اتنی پسی ہوئی ایک سوسائٹی کی جس میں ہر چوتھے کو آپ نے پوری زندگی کے لیے مطلب پوری نسل کے لیے آپ نے ان کو اچھوت قرار دے دیا ہے, تو ان کو برابری کا موقع ہی نہیں مل سکتا. مطلب ان کی یہ بھی نہیں ہے کہ میں 5 سال کوئی بھگوان کی پوجا کروں گا تو میں دلت سے پھر جو ہے نا برہمن بن جاؤں گا, یا میں 20 سال پوجا کروں گا, یا میں ان کی لڑکی سے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے نکل سکیں. تو اس میں مسلمان جب آپ انڈیا میں ہو گئے یا ہندوستان میں ہو گئے تو آپ تو ایک اعلیٰ انسان بن گئے نا جی. تو جب آپ ایک اعلیٰ انسان بن تو پاکستان کا سائیکولوجیکل فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان مطلب ہندو سے ڈرتا نہیں ہے. بھلے وہ آپ کہیں کہ 1 ارب ان کی آبادی ہے, 500 ارب ان کی آبادی ہے. یہ ایک بک ہے سوئٹزرلینڈ کے کرنل صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا مسلمان میں جو ایک کمال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان شہادت کو اپنی منزل عظیم سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا جب یہ فلسفہ ایک انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو شکست کیسے دے سکتے ہیں, کیوں کہ اگر آپ اس کو مار رہے ہیں تو وہ اپنی جد و جہد کو, اپنی ریزسٹنس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھ رہے ہیں. تو آپ اس اصولی یا اعلیٰ موقف کو یا سوچ کو ڈیفیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں مطلب بوجود اس کے, میں کوئی دینی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک فرق انسان سمجھیں, بہت خرابیاں ہوں گی. تو اس لیے پاکستان میں ہم جو ہے وہ ہندوستان کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے کہ جی ہندوستان پہ ہم اٹیک کریں گے یا ہندوستان کو ہم ذبح کر دیں گے تو یہاں پہ لوگ ووٹ ڈالیں گے. یہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ترقی پہ, خوشحالی پہ, مطلب ایجوکیشن پہ, ان چیزوں کے اوپر. لیکن ہندوستان میں ایک فیئر فیکٹر ہے یہ جو پاکستان کا ہے, اور اس فیئر فیکٹر کی وجہ سے جو ان کا پولیٹیشین ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان کی فلم کا ڈائلاگ ہے کہ سو جاؤ ورنہ گبر آ جائے گا, تو پاکستان از اے گبر فار دیم. تو وہ اسی لیے ان کو ڈراتے ہیں کہ بھیا یہ ہمیں ووٹ دے دو, یہ کوئی جو ہے نا نرم دل لوگ آ گئے تو پھر وہ پاکستان آ جائے گا اور وہ پھر لے جائے گا. اور پھر خوف کا ایک تاریخی فیکٹر بھی ہے. تاریخی فیکٹر یہ ہے کہ جو مغل تھے وہ کی تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے, انہوں نے تو صرف اپنی بہادری کے اوپر اور اپنی جنگی صلاحیت کے اوپر پورے ہندوستان کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفرینسیشن ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں, جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ میں بھی اس بات پہ ووٹ لے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے. تو مطلب اس کے اوپر شاید سیاستدان کو ووٹ ملے, لیکن ہندوستان میں یس آپ کو اس بات پہ ووٹ ملتا ہے کہ آپ پاکستان, اور اسی لیے ان کا میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر بفر کے اس لیے آتا ہے کہ وہ ان کا بکتا ہے, کیونکہ وہ ایک فیئر فیکٹر قائم ہے. اور دوسرا دیکھیں نا, ہندوستان تو پھر بھی ایک بہت بڑی ریاست بن گئی تھی نا, تو ہندوستان میں انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی, مطلب وہ سب کچھ کر لیا. تو پاکستان بالکل نئے لوگ تھے, بالکل نئی حکومت سنبھال رہے تھے, انفراسٹرکچر بھی کم تھا, سب کچھ. اور پھر اتنی جنگیں آ گئی ہمارے بازو میں کہ روس افغانستان میں گھس گیا, پھر امریکہ افغانستان میں گھس گیا. اس سب کے بیچ میں آپ لاکھ گالیاں دیں اپنی حکومت کو, آپ لاکھ گالیاں دیں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو, اپنی آرمی کو, جو مرضی آپ تنقید کریں, لیکن عمر صاحب میری ذاتی رائے میں بھٹو صاحب کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا. ضیاء الحق صاحب نے ان کو پھانسی دی لیکن نیوکلیر پروگرام پہ وفادار رہے اس ملک کے ساتھ. آپ کے 100 اختلافات ہوں ضیاء الحق صاحب کے